अल्फाज दिल को देखते रहते हैं, दिल में कोई गैर तो नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात, इसको तफक्कुर कहते हैं। इसलिए ज़िक्र और फ़िक्र यानी इस बात का अपने दिल की हिफाजत करना, इसमें गैरुल्लाह ना आए, ना कोई राह पा जाए, कोई गैर आ जाए। हरीम दिल का हमत में पास बार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिक्र करे मेरा क्या हाल है, क्या करूँगा, क्या बनेगा मेरा, आगे क्या पेश करूँगा। बस ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाद रिवायात में आते हैं कि थोड़ी देर की फ़िक्र जो 1000 साल की इबादत से बेहतर है। माशाअल्लाह फ़िक्र से और इससे मार्फत इलाही हासिल होती है। आप जब तक किसी मामले में गौर नहीं करेंगे ना, तो आप उसकी हकीकत तक नहीं पहुँच सकते। हमारे मामले गौर करते, ठहरे यार मुझे सोचने दो, सोचते हो तो आप अगर पहुँचते, वैसे नहीं पहुँचोगे आप। ठहरे यार तो बात आई ना, ठहरे यार मुझे सोचने दो, मुझे क्या करना चाहिए। अल्लाह ने ऐसी चीज़ में जब जूँ ही अकल अब काम शुरू कर देगी अपना, अभी अकल काम नहीं कर रही, अकल काम कर रही लेकिन इतनी नहीं करेगी, क्योंकि ताकत जा रही है ना, मेरे बोलने में जा रही है, देखने में जा रही है। जब आप चुप कर बैठ जाएंगे तो सारी ताकत अकल के पास आ जाएगी, अब वो अपना काम करेगा। माशाअल्लाह जी जी मुर्शिद जी। क्योंकि ये उसूल है कि इसी वजह से रात को खाना क्यों हजम होता है, दिन को उतना नहीं जितना रात को होता है। इसलिए कि हम सब सो जाते हैं तो सारी ताकत अंदर मैदे को चली जाती है, वो कम दिखाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हड्डी है ना, लकड़ पत्थर भी हजम, दुम्बा बकरा भी हजम। माशाअल्लाह। तो इस तरह जब इंसान हर काम छोड़ कर फिर गौर करता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में और दीन के बारे में जब इंसान तफक्कुर करता है, गौर करता है, फिक्र करता है, तो उससे मार्फत के दरीचे खुलते हैं, दरवाज़े खुलते हैं। इसलिए हमारे हज़रत वाला फरमाते थे कि औलिया इकराम की इबादत ये नहीं कर वो जिक्र में लगे हुए ये है। हम में से बहुत से लोग वलायत की कुछ अलामतें मुकर्रर कर रखी हैं अपनी तरफ से, जो कहीं भी नहीं है। जी बस जान है तो वो रो रहा हो, अल्लाह अल्लाह कर रहा हो और उस पर हाल तारी हो, ये कोई वलायत की अलामात में से नहीं। किसी भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी और पहले अम्बिया से किसी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हर वक्त उन पर कोई हाल तारी था, बल्कि यही इश्काल बन गया कुफ़ार के लिए, माल हाज़िर रसूल याकुल ताम यमशी फिल अस्वाक़, कैसा रसूल है तो खा पी भी रहा है, बाज़ारों में भी घूम रहा है, तिजारतें कर रहा है, ये कर रहा है, कैसा रसूल है। इश्काल का ज़रिया बन गया है। हालांकि पैगम्बर तो पैगम्बर है, सुभान अल्लाह। इतनी शान उनकी, कहाँ उनका कल्ब का कहाँ अल्लाह के शायदात में मशगूल। लेकिन लोग ये कहते थे क्योंकि वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर, अगर नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं करेगा तो फिर लोगों को फ़ायदा कैसे होगा। अल्लाह अकबर। लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम में इस तरह की रहना जैसे ये रह रहे हैं, तो ज़िंदगी कोई नहीं दीन की आएगा। जब पता चलेगा इसी तरह है, बस दिल मौला के साथ रखना है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हर वक्त ज़िक्र अज़कार तिलावत में रहे, महसूस कर ले जितनी तबीयत, बाकी फ़िक्र कर ले, गौर कर ले, सोच ले, ज़ात इलाही के बारे में सोच ले, ठहर जाओ, बैठ जाओ, इसके लिए काफ़ी है वो। तो इसलिए बात गौर से सुनो मियाँ, मेरी बात गौर से सुन बेवकूफ़, असल जो काम है वो सुन, तेरे इसमें क्या लिखा है। इसलिए हम इस चीज़ की तरफ से हम गाफिल रहते हैं, हम इसलिए जहर इसमें लगे रहते हैं भी हम ये कर रहे हैं बस काफ़ी है। लेकिन कभी आप गौर कर देखेंगे तो पता चलेगा कि यार हमारे अंदर ढोल की तरह अंदर कुछ भी नहीं, आवाज़ बहुत है लेकिन अंदर कुछ नहीं। ये चीज़ मौला तक पहुँचाते, और यही वो चीज़ है जिससे इंसान को अपनी फ़िक्र भी लायक होती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास क्या है ये। और हकीकत है अगर आदमी गौर करे ना बैठ कर, चाहे वो बजाय उसके पास कितने भी मनसब हो, अगर वो गौर करे कि यार, तो उसको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय फ़ज़ल के। अल्लाह के फ़ज़ल से बच सकता और कुछ भी नहीं। अदल करे तो थर थर कम्बल उसकी शाना वाले हो, फजल करे दे बख्शे जावन मैं रंगे मुँह काले हो। ये इसकी हकीकत समझ में आती है। कल तो मैं सुनता फिर इसकी हकीकत समझ में आती है कि बड़ी बड़ी शानों वाले क्यों कांपते हैं, लेकिन वो दरबार अल्लाह की अज़मत के सामने क्या लेके जाएंगे। मैं ये नमाज लाया, क्या है तेरी नमाज, ये आज क्या है? तो जब ये चीज़ इंसान को आती है
یار میں کچھ نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو تب دربار الہی میں اس کے اعمال قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ جب تک اپنے عمل پر نظر رہتی، کسی شے پر بھی نظر رہے گی، اپنی ذات پر، اپنے عمل پر، اپنے مال پر، کسی شے پر نظر رہے گی، اس کی وہ مٹی ہے، اور جب نظر ہٹ کے مولا پر جائے گی تو ہر شے سونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یاد رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک آپ اپنے عمل پر نظر گئی، سمجھو اپنے مٹی کر دیا۔ اللہ اکبر، بے شک میرا آپ کی نگاہ کیا ہے؟ ہماری نگاہ تو اگلی چیز کو بھی خراب کر دے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں بعض جگہ تیرا ہاتھ لگ گیا تو پہلی شے بھی ختم ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی چوڑیاں بیچتا تھا، تو چوڑیاں گاؤں میں بیچنے جو اوپر کپڑا ڈالا تو ایک بابے نے جو نا بابا ڈانگ ماری اور نے کہا کوئی اندر کی ہوگا ایک اور مار دے، کچھ بھی ادیا تو ٹوٹ گیا تو ہو گیا۔ ہماری نظر تو یہ ہے، لیکن اگر مولا کی نظر پڑ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جب ہم مولا کو دیکھیں گے، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور نماز میں حکم دے نماز پڑھ لی، لیکن جیسے پڑھنی چاہیے کہاں پڑھ سکے، ہم سے نہیں پڑھی جاتی، معاف کر دے، تو پھر مولا کی جب نگاہ پڑے گی تو پھر اس کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے، بہت عجیب، شکر ہے کہ مٹی کو سوارت کر، اللہ مٹی کو سوارت کر دیتے، مٹی میں سونا ملا دیتے، قیمتی کر دیتے۔ جب اپنے اوپر نظر ہے تو یہ چیز انسان تھوڑا غور و فکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تب یہ سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اس روا روی کے عالم میں اس کو سوچنے کا موقع بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، چاہے دین والا کیوں نہ ہو، ہم لوگ کیوں نہ ہو، ہم بھی اگر بریک لگائیں تو پتہ چلے بھی لمبی لسٹ ہے کوتاہی ہوگی، پتہ نہیں کی بنے گا۔ اس لیے ہر بڑا آدمی جو دنیا سے گیا وہ روتے ہی گیا ہے کہ پتہ نہیں یار میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، زندگی میری ایویں گزرتی ہے، اللہ مجھے معاف، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ ہر بڑا آدمی دیکھ لو ان کی اٹھا، اس لیے ذکر اور فکر جو ہے نا، یہ دو لفظ بزرگ استعمال کرتے ہیں۔ ذکر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، حج، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں، اور فکر میں اس بات پر غور و خوض کرے کہ میں کیا ہوں، اللہ کی عظمتوں کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی حرکات کو دیکھے، سکنات کو دیکھے، اپنی نیکیوں کو دیکھ لے، نیکیوں پر بھی استغفار اور توبہ کرنی پڑے گی، کیا ہماری نیکیاں ہیں، کیا پیش کیا ہے، اور دل کا ہمیشہ جائزہ لیتا ہے، بس دل میں غیر کو نہ آنے دے، کسی سے توقعات اور کسی کا خوف اور کسی سے طمع، کسی کی فرط محبت، کسی کی فرط عداوت، دشمنی بھی مضر ہے۔ آپ کو دشمن سے ایسی دشمنی جس سے آپ کے دل کو تشویش ہو کہ خدا سے دور کر دے، اللہ اکبر، اور محبت ایسی تشویش ہو خدا سے دور کر دے، طمع کسی مخلوق سے دور کر دے، خوف ہے اس مخلوق کا دور کر دے خدا سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ خوف بھی ان کا چاہیے اور محبت بھی ان کی چاہیے اور امید بھی ان سے چاہیے، کسی سے نہیں۔ ساتھ دل کا، اس لیے دل کا جائزہ، ہم حضرت فرماتے تھے اولیاء کی عبادت اپنے دل کی حفاظت اور اس کا جائزہ لینا ہے۔ بیٹھے رہتے ہیں، دل دیکھتے رہتے ہیں یار اس میں کیسا ہے، اس کو نکالتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرتے ہیں، آ جاتا ہے۔ کبھی ہم نماز میں وہاں بیٹھے مسجد میں خیال آئے تھے یار فلانا کام ہے، آج تک تو ہزاروں کام متعلق ہے ہم سے، کہتے جی فلانا کام ہے، جلدی جلدی منشی نے کہہ دیا، ہم بڑھ چلے جاتے ہیں، یار وہ کام منشی صاحب نے کہا ہے طلبا کا، اچھا چلو میں نماز کے بعد فلاں سے رابطہ، اتنی شرم آتی ہے، پسینہ آتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے دروں میں بیٹھ کے تو بولتے رابطہ کریں گے، معاف کر دے، نہیں تو کرنے والا، ہم تو غلطی ہو گئی، دل میں بات آئی کیوں تیرے دربار میں بیٹھ، اللہ تو معاف کر دے۔ کمال میرے مرشد، حضرت امام سالم کا قصہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے سالم، 7 بڑے مفتی تھے مدینہ میں، جن میں سے ایک یہ تھے امام سالم، مفتی مدینہ۔ تو عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، وہ حج پر آیا تو حضرت وہاں تشریف فرما تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو آیا اور آ کر پیچھے 2 زانوں بیٹھ گیا، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی بڑی شخصیت بیٹھی، کیونکہ فوج یہ وہ پورا پیرا پروٹوکول تھا۔ خیر انہوں نے ایسے دیکھا تو وہ پھر قریب ہو گیا، ان کا میں عبد الملک مروان ہوں اور اس وقت سلطنت کا میں بادشاہ ہوں، تو آپ کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے ذمے لگائیں، میں آپ کی کیا خدمت کروں، آپ امیر المومنین جو تھے ان کے پوتے ہیں،
تو فوراً فرمایا کہ شرم کرو، کس کے دربار میں بیٹھے ہیں جو میں تجھ سے کچھ کہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرا مرشد، عجیب مرشد. پیچھے ہو گیا، خبر سے پیچھے ہو گیا، کیونکہ وہ شان تو اپنے دادا کی ان میں بھی شان تھی، سبحان پیچھے ہو گیا. خیر جب نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ختم ہو گئی تو عشاء کے بعد حضرت اپنے گھر جانے لگے. تو حرم سے جب وہ مسجد سے نکل گیا تو پھر پیچھے آیا، پھر پیچھے گیا. انہوں نے کہا اچھا اب تو بتا دو، اب تو دربار میں نہیں ہو. تو رک کر فرمایا کہ کیا بتاؤں، دنیا کی کچھ چیز ذمہ لگاؤں یا آخرت کی؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ آخرت تو ہم نے اس میں کیا دنیا کی ذمہ لگائیں. تو فرمایا کہ دنیا تو ہم نے اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا پیدا کی ہے. کمال اس سے مرشد، ہم آخرت کمال ہی مانگ مرشد، رہے ہیں. کمال کر رہے وہ مرشد. تو مل ہی جانی ہے. اللہ اکبر، عجیب مرشد. یہ ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں یہ چیزیں، اللہ معاف فرمائے. یہ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنی رحمت غالب ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اپنے عرش کے چہرے پر لکھوا دیا کہ دوڑ ہوئی میرے غضب اور میری رحمت میں تو میری رحمت آگے نکل سبحان گئی، اللہ. ورنہ ہمیں تو ہر وقت سزا ملے. ہر وقت سزا ملے. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو تب غیر دل میں بیٹھے ہیں، اللہ میرا فلانا کام دل میں ہے، اگر فلانا وہ فلانا انہوں فون کرنا، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ رہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں، پھر فائدہ، پھر کوئی چیز سمجھ میں آئے گی. سبحان ایسا نہیں ہوتا. سبحان. تو اس لیے اور یہ کرام کی بڑی عبادت دل کی حفاظت ہے کہ اس کے دل کو ایسا کرو رکھو کہ اس میں کوئی غیر آئے نہیں، کسی سے توقعات امیدی سے. تو خود حدیث شریف میں آتا ہے تم چاہتے ہو لوگ آپ سے محبت کریں، عزت معافی عید الناس، لوگوں کے ہاتھ کی چیز سے زاہد ہو جاؤ، سب تم سے محبت کریں، سبحان اللہ. لوگ محبت کریں. اور اچھا تو اللہ محبت کرے، عزت معافی پوری دنیا سے زاہد ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث ہے صاحب، فارمولہ بتایا. سبحان اور میں تجربہ بتا رہا ہوں، حالانکہ ہم تو پھر بھی کہہ کو بھی دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہ ہے جتنے دوست ہمارے یہاں آتے ہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا بھی آپ کیا کرتے ہو، آپ کا مالی حیثیت کیا ہے، یہ ہے وہ، چلو چندہ ہی بھی لے لیں اسے، یہ تو جائز چیز ہے. تو مجھے خود بتایا بہت سے دوستوں نے جو کاروباری یہ ہے، کہا کہ آپ کے ہاں ہم کئی جگہ گئے تو جاتے ڈیوٹی لگا دیا، اچھا یار تم مالدار ہے نا، چلو فلاں درسگاہ بنا، فلاں مسجد بنا، فلاں کر. کہا کہ آپ کے ہاں کبھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں لیکن آپ کے ہاں نہیں. ان کا ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے سبحان اللہ. کہ ہمارے حضرت فرمایا جب دل لوگ دے دیں گے تو جیب کیوں نہیں دے. اللہ اکبر. اللہ اگر خود کہیں گے حضرت ڈیوٹی لاؤ، جی. اللہ مزہ آیا نا. مزہ. میں کہوں یہ کوئی مناسب ہے، وہ کہیں جی. اور شکریہ بھی ادا کریں. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مسئلہ بتایا، میں کہاں خرچ کروں، تب مزہ ہے نا. لیکن کیا ہے، عزت معافی عید الناس، لوگوں کے ہاتھ کی چیز سے ظاہر ہو جائے. آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میں نے ان کی زیارت کی، یہاں لاہور تشریف لاتے تھے. انہوں نے خود بتایا کہ ایک مدرسہ تھا تو حضرت نے ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی وہ مدرسہ باپ سنبھالیں. جلال آباد میں کوئی مدرسہ تھا، وہ مدرسے کا جو عام روٹین ہے اسی سے چل رہے تھے. وہ بھی ٹھیک ہے وہ طرز بھی، لیکن اس خواص کا معاملہ الگ ہوتا ہے. انہوں نے مدرسین جمع کر ان کا دیکھو بھائی چندہ وغیرہ یہ وہ آج سے بند، پھر کیا بنے گا. ان کا کہیں جانا نہیں، کہیں اپیل نہیں کرنی، کہیں کس سے ملنا نہیں، جو آ گیا ٹھیک ہے. ان کا حضرت ایسے تو نہیں چلے گا. ان کا بھی دیکھو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، نہ ہوگا تو چلے جاؤ. اور خود فرماتے 1 سال مجاہدے میں گزرا، مدرس بھی آدھے چلے گئے، طلبہ بھی چلے گئے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی آ جاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں. اور اس کے بعد جو کھلا پورا عالم ٹوٹا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج حضرت تو چلے گئے دنیا سے، لیکن آج وہاں باغ و بہار دیکھیں آپ. سبحان اللہ. عزت معافی ہے دنا یحبک الناس، عزت معافی دنیا یحبک اللہ. سبحان اللہ. تو ذات الہی کو جو ہے انسان کو ہمیشہ مطمع اور مقصود بنانا چاہیے. کبھی ایسا نہ کرے کہ غیروں کی طرف انسان دوڑے. پھر آپ دیکھیں کیسے خیر ظاہر ہوتی ہے. ہاں اللہ سے اس طرح مانگ کر کے دل میں کوئی غیر اللہ نہ مجھے، پھر آپ اب میدان عمل میں اترے. اس لیے پہلے اللہ سے مانگو پھر دوسرا کام کرو. یہ بات کی بات ہے، وہ بعد میں.
پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. پھر جس کے بعد جاؤ گے وہ خود ہی تیار ہو جائے گا, خود ہی تمہارا کام کر دے گا. پہلے سے دل تیار بیٹھا ہوگا کام کرنے کے لیے, ورنہ آپ ہزار زور لگائیں گے کوئی کام ہونے والا نہیں. تو بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.